अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची के अगर हालात का जायजा लें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पूरे कराची में इस वक्त लाकानूनियत का राज है। शहर कराची इस वक्त डकैतों के रहमो करम पर है। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। एक खौफ है लोगों में। कराची के लोग, अहलियान कराची जाएं तो कहां जाएं। ये कल की बात है कि कल गुलिस्तान जौहर में खातून जो है उनको मार दिया गया और ये जो मामला था अगेन लूटमार का मामला था। उससे पहले हर दिन कोई ना कोई वाकया ऐसा होता है कि कराची की आवाम जो है उनके साथ ये सारी वारदातें होती हैं। असबाब क्या हैं, पहले तो असबाब और उसके बाद रेमेडी क्या है। हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस मामले को किस तरह से देख रही हैं। हम तो चाह रहे थे कि इस वक्त ऑफिशियल वर्जन और ऑफिशियल वर्डिक्ट जो है हमारे सामने आए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है पुलिस हुकाम को जब यह पता चलता है कि जनाब टॉक शो में इस मामले के ऊपर बात की जाएगी तो वो गो कोई ना कोई मसरूफियात का बहाना बना देते हैं। बहरहाल कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अजीज मसूदी साहब। आप क्रिमिनोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और साथ ही साथ शरफुद्दीन मेमन साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक चीफ रहे हैं CPLC के सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी। बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन साहब आपके भी वक्त का। जावेद साहब आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा। इस वक्त कराची के जो हालात हैं, यकीन मानिए कि चाहे आप फैमिली के साथ हो, चाहे आप अकेले कहीं जा रहे हो, ये जिंदगी खत्म होकर रह गई है। लोगों में कदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया है। ये हो क्या रहा है इस शहर के अंदर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। मैं सोशल साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से, क्रिमिनोलॉजी के तालिब इल्म की हैसियत से सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो 2022 के उस डाटा की तरफ करवाना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम का रेट है और जो एक इंतहाई खतरनाक हद तक हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से किस तहफ़्फ़ुज़ के तालिब हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि 2022 का जो रिपोर्टेड डाटा है तकरीबन 81,000 वारदातें हुई हैं, जिसमें 52,000 जो हैं वो मोटरसाइकिल छीनी गई हैं या चोरी हुई हैं। इसी तरह से 26,400 मोबाइल से आवाम महरूम हो गई है और तकरीबन 2,500 से 3,000 गाड़ियां या तो चोरी हुई हैं या छीन ली गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस सूरत हाल पे क्यों कर खड़े हैं। सूरत हाल इस तरीके की है कि माशरे में रियासत अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को अदा करने में नाकाम से नाकाम तर होती जा रही है। और जब मैं रियासत की बात करता हूं तो रियासत से ताल्लुक रखने वाले मैं उन शोबों का जिक्र करता हूं कि जिनका बुनियादी काम हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। स्ट्रीट क्राइम की जो बुनियादी वजह है वो सोसाइटी के अंदर वो हब्स है कि जो बेरोजगारी के जिनकी सूरत में या मेरिट के कत्ले आम की सूरत में मौजूद है, और ये सोसाइटी के अंदर जो डिविएंसी है वो डेलिक्वेंसी को एस्टैब्लिश कर रही है और यही चीज क्रिमिनलिटी की तरफ जाती है। जब वो क्रिमिनलिटी की तरफ जाती है तो हमारे माशरे में सिर्फ क्राइम कंट्रोल नहीं, अगर आप सेहत के शोबे में भी चले जाएं तो वहां 500 मरीज पे 5 डॉक्टर भी दस्तयाब नहीं है। यही हाल हमारे यहाँ पुलिस का भी है, या जो पैरा मिलिट्री स्टाफ जो कराची में मौजूद है वो भी काफी हद तक इस चीज में नाकाम है। और अगर आप रिपोर्ट करें तो वो रिपोर्टिंग तक जो है उसका कोई कंप्लाइंस नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कराची लाचार है, बेयारो मददगार है, और उसकी बेसिक और बुनियादी वजह यहां पे तालीम का ना होना, आवाम को अवेयरनेस ना देना, या उन मुतल्लिका इदारों को कि जो इन चीजों को जानते हैं, वो प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स भी हो सकते हैं, वो दानिश्वर भी हो सकते हैं, जब तक आप इन इदारों में
ان لوگوں کا ان پٹ نہیں لیں گے سوسائٹی کا یہ حبس بڑھتا رہے گا اور یہاں تک کہ انارکی کی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پوائنٹ کو میں رکھتا ہوں ذرا اشرف الدین میمن صاحب کی طرف. رانگ ایٹ ویری بگننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں 2.5 سے 3 کروڑ کی پاپولیشن, سینسس میں گنا جاتا ہے 1 کروڑ 60 لاکھ. انڈاکیومنٹڈ اکانومی, رجسٹریشن کے حوالے سے دیکھیں. پھر دوسرا, پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اگر کوئی آفت آتی ہے, سیلاب کے حوالے سے بات کر لیں تو لوگوں کا ایک بہت بڑا انفلیکس جو ہے وہ کراچی میں آ کے اکوموڈیٹ ہوا. ظاہر ہے کہ کراچی سب کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے, لیکن کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, سر آپ کیا کہیں گے؟ پلاننگ کہاں پہ, ایشو جو کور ہے وہ کہاں پہ ہے اس وقت ایشوز کا؟ دیکھیں, ایشو تو یہ جو ابھی انہوں نے بڑا اچھا اس کا ایک نقشہ بھی کھینچا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہیو اینڈ ہیو ناٹس کے اندر جو گیپ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری گورننس ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایک اتنا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں بہت بڑی ایک امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں, ظاہر سارے ادارے اس میں آ جاتے ہیں, تو جب ہم کرائم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ظاہر اس میں ہم پولیسنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مگر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اس کے اندر پولیسنگ, پھر اس کے اندر آپ کا پروسیکیوشن, پھر اس کے بعد آپ کی کنوکشن. تو ہمارے یہاں پولیسنگ جو سائڈ ہے وہ اگر اپنا کام کہیں کر بھی دیتی ہے تو آپ کا جو پروسیکیوشن سائڈ ہے وہ سب سے ویکسٹ سائڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کرمنل, یہ خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, تو یہ وہ کرائم ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایویڈنس کے طور پہ وٹنسز جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں, وہ گھبراتے ہیں آتے ہوئے. تو آپ کا جو کنوکشن, جو پروسیکیوشن سائڈ ہے وہ اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ نہ ان کو کنوکشن ہوتی ہے, وہ اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو بآسانی چھوٹ جاتے ہیں. تو جب اس طرح کی سچویشن ہو شہر کے اندر, تو پھر ظاہر ہے یہ کرمنل جو ہے کس چیز سے ڈریں گے؟ جب وہ پکڑے جائیں گے اور ان کو جب سزائیں ملیں گی تو پھر جا کے یہ کرائم جو ہے کس حد تک رکے گا. میگا سٹیز کے اندر, میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر بالکل کرائم ہوتا ہے, بالکل ہر بڑے سٹی کا تقریباً ایسے ایشوز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جس طرح کی آبادی جو آپ نے کہا انڈاکومنٹڈ بڑھ رہی ہے, اس سے اگر آپ تنازع کریں, اس سے اگر آپ ایک بیلنس آؤٹ کریں گے کہ کتنے پولیس موجود ہے, تو ہماری پولیس تو ڈبل ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں 60-70 ہزار کے قریب پولیس ہونی چاہیے. جو گراؤنڈ پہ موجود ہے وہ 40-45 کے قریب موجود ہے, اور وہ بھی ہماری جو پولیس موجود ہے وہ وی آئی پی ڈیوٹیز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے پولیٹیشینز کو. اس میں کوئی برا ماننے کی ضرورت ہے, یہ اب نظر آتا ہے گراؤنڈ کے اوپر, دو موبائلیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو عام شہری جو ہے اس کی حفاظت کے لیے گراؤنڈ پہ پولیس جو موجود ہے وہ تقریباً موجود ہوتی ہے, مگر وہ کیا کر سکتی ہے؟ تو یہی پولیس, یہی رینجرز, پیراملٹری فورس ہماری, جب کراچی کے حالات, میں 90 کی بات کر رہا ہوں, 90s میں جب آپ کی دہشت گردی, جب آپ کی یہ بتہ خوری اور آپ کو یہ لاشیں ملتی تھی ہماری لوگوں کی ملتی تھی, تو وہ کنٹرول کرنے کے لیے ٹیررزم کو اور اس طرح کی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے اور ہماری رینجرز نے بہت بڑا کردار ادا کیا. مگر جب آپ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیسنگ جو ہے وہاں بہت کمزور نظر آتی ہے, بیکاز ان کی نہ وہ کیپیسٹی ہمیں نظر آتی ہے. ہم نے سیف سٹی کی بات ہم نے سنا تھا 2 سال 3 سال پہلے, 4 سال ہو گئے میرے خیال میں, کہ کراچی کو سیف سٹی بنایا جائے گا. اب وہ سیف سٹی پروجیکٹ کے اندر جو کیمراز ہمارے, دیکھیں دنیا بھر میں ٹیکنالوجی سے آپ کنٹرول کرتے ہیں کرائم, ٹیکنالوجی سے پریونٹ کرتے ہیں کرائم کو. ہمارے شہر کے اندر جو کیمراز لگے تھے شروع میں ایڈوائزر بھی رہ چکا ہوں گورنمنٹ کا ہوم ڈپارٹمنٹ میں, تو مشکل سے میرے خیال میں 2-2.5 ہزار کیمرہ لگے تھے. اب وہ اتنے بڑے شہر کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ 2.5 ہزار یا 3 ہزار کیمرہ سے کام چلے گا؟ پھر انہوں نے کہا جی تعداد ہم بڑھا رہے ہیں. تو ابھی اس وقت جو تعداد ہے ہو سکتا ہے کہ 10 ہزار 12 ہزار کے قریب ہوگی, یہ ناکافی ہے. اور اس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ کتنے کیمراز کام کر رہے ہیں, اگر آپ جا کے دیکھیں گے ان کے 50% سے زیادہ کیمراز کام نہیں کر رہے ہیں. تو کیمرہ کی کیپیسٹی اور پھر اس کے اوپر کام کرنا, دیکھیں یہ پوری ایک سائنس ہے. یہ اس کے اندر آپ کا جو کنٹرول روم ہے وہ آپ کو سائنٹیفک لائنز میں ہونا چاہیے کہ جو کیمرہ نیٹ ورکنگ ہو, کیمرہ سے اگر آپ شہر کو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ موومنٹ جو ہے کوئی ایسی موومنٹ دیکھتے ہیں جس میں گاڑیاں جو ہاٹ سپاٹس ہیں
ہم CPLC کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہاں پر آپ پولیس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ گاڑیوں کا یہ ہاٹ سپاٹ ہے, یہاں سے یہ گاڑیاں جاتی ہیں, یہ موٹر سائیکل کا ایریا ہے جہاں سے زیادہ موٹر سائیکل جاتی ہیں. ایون آپ کی جو موبائل فونز جو ہیں جو کہ 100% رپورٹنگ نہیں ہوتی, مشکل سے 20-25% رپورٹنگ ہوتی ہے, مگر اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کون سے ایریاز ہیں جہاں سے موبائل چوری ہو رہی ہے. تو جیسے جیسے ہاٹ سپاٹس کے اوپر اگر آپ اپنی پولیسنگ کو لگائیں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی, اسی حساب سے آپ کیمراز لگائیں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی. تو یہ سارا کام جو ہے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. مگر ہم سوری ٹو سے یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. جب یہاں پر کوئی بیچارہ معصوم آدمی کوئی وہ مارا جاتا ہے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے, تو پھر میڈیا بھی اس کو اچھالتا ہے, پھر ہم پبلک بھی ایک بہت بڑا شور مچتا ہے اور اس کے اوپر پھر ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں. مگر آن گراؤنڈ کہ بھائی آپ اس پہ ہو کیا رہا ہے, قانون سازی کتنی ہوئی ہے اور اس کے اندر پروسیکیوشن کو کتنا اسٹرانگ کیا گیا ہے, فورنسک کیپیبلٹیز کتنی بڑھائی گئی ہیں, سائنٹیفک لائنز پہ کتنا لایا گیا ہے, یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پولیس کی نفری کے ساتھ ساتھ یہ کرے گا کون؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کرے گی نا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, بالکل یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو ہم جب بات تو کریں گے نا, ذرا آپ جب یہ سوال کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ہم یہ بات کرتے ہیں اور گورنمنٹ ظاہر ہے سن بھی رہی ہوتی ہے, تو ان کے اوپر وار فوٹنگز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں. بہت عرصہ ہو گیا ہم نے شہر کو, پہلے ہم نے کرائم کے حوالے سے سیریس کرائم کو کنٹرول کیا, مگر اسٹریٹ کرائم اکنامک کنڈیشن سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. جس طرح ہماری اکنامک کنڈیشنز, فائنینشیل کنڈیشنز ہیں, تو یہ کرائم تو بڑھتا رہے گا. یہ اگر آپ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے. اور کمیونٹی جاوید مسعودی صاحب, آج کل کے دور میں جب یہ ہیو اور ہیو ناٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہ خلیج اتنی بڑھتی جا رہی ہے, خدا نہ خواستہ یہ تو اور صورتحال آگے خطرناک بڑھے گی. جو میمن صاحب نے جو بات کی یہاں پر پولیس ریفارمز کے حوالے سے انہوں نے کہا, پھر کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے بات کی, یہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کیونکہ آپ تو ٹریننگ بھی دیتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں جا کر, تو وہ کیوں پھر ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی چیزوں کی, کیوں پھر آ کے یہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں کیوں آ جاتی ہیں؟ دیکھیں اس میں میری گزارش بہت سادہ سی ہے. میمن صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں ان تمام چیز, جیسے آپ CJS کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی پروسیکیوشن, کریکشنل انسٹیٹیوشن یا کرمنل بیہیویئر, ان تمام چیزوں کے لیے لیجسلیشن موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے ابھی میمن صاحب نے کہا کہ جناب پروسیکیوشن ویک ہے. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پروسیکیوشن ویک اسی لیے ہے کہ آپ میرٹ پہ لوگوں کو نہیں لیتے ہیں. جب آپ میرٹ پہ لوگوں کو نہیں لیتے ہیں, دیکھیں واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیس وہ ادارہ ہے کہ جس کا بنیادی کام ہمیں قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے. جب آپ اپنی کسی واردات کے لیے رپورٹ کرنے جاتے ہیں اور FIR لانچ کراتے ہیں, تو جو آتھر آف FIR ہے اس کو تو اس کے کانٹینٹ کا بھی نہیں پتا کہ کون سی سیکشن امپوز ہوگی جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے نا اس کی ضمانت نہ ہو سکے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ FIR کے کانٹینٹ اتنے لوز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ہوشیار وکیل بیل آؤٹ کرا کے لے جاتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ لیجسلیشن ہر چیز کی موجود ہے, ایگزیکیوشن کی بات ہے, اس میں سنجیدہ ہونے والی بات ہے, لیکن یہ جب ہوگا جب آپ میں قابلیت ہوگی, جب آپ اس چیز کو جانتے ہوں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ FIR جو ہے وہ اگر پراپر لکھی ہو اور پبلک پروسیکیوٹر جو استغاثہ یا سرکاری وکیل ہے وہ اس کو اسٹرینتھن کرے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو کنوکشن نہ ہو. آپ نے بڑے بڑے کیسز میں دیکھا ہوگا جن سر میں یہ جانتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں, میں ذرا میمن صاحب کو بھی ان کی خدمت میں بھی بتاؤں کہ جو پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی, بڑا ہم یہ سلوگن دیکھتے ہیں. ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پولیس کے حوالے سے, میں اپنے میرے پڑوس میں, میرے گھر کے پڑوس میں موبائل سنیچنگ کی واردات ہوئی اور وہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے, لڑکے بیٹھے تھے, انہوں نے باقاعدہ اس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑ کے پولیس اسٹیشن لے گئے. غلطی اس لڑکے سے یہ ہوئی کہ اس نے وٹنس میں اپنا نام, FIR جن کی مسعودی صاحب بات کر رہے ہیں, اس میں بچے نے اپنا نام لکھوا دیا کہ اس نے پکڑا ہے. وہ دن ہے, پھر 1 سال تک اس بچے کو جو ہے کورٹ میں پیشی, اس بچے کو ہے وہ شناختی اس میں پیشی,
الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ بیچارے کو ان کو اپنا گھر چھوڑ کے وہاں سے جانا پڑا. یہ ہے ہمارا سسٹم پولیسنگ کا. سر میمن صاحب, میں اس پہ بالکل جی میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں اس کے اوپر قانون سازی ایک ہوئی تھی جو کہ اب موجود ہے, اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرائم کا وٹنس ہو اور وہ اس کو رپورٹ کرے تو اس کو اسٹیٹ پروٹیکٹ کرتی ہے. جو بات ابھی آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل 100% صحیح ہے, اور یہ بیشتر کیسز کے اندر یہی ہوتا ہے. اسی لیے لوگ جو ہیں ایک تو رپورٹنگ نہیں کرتے ہیں, اگر کوئی کرائم دیکھتے بھی ہیں تو وہ سامنے نہیں آتے ہیں. تو یہ اگر صورتحال ہو تو آپ کس طرح کرائم کو کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں عام پبلک جو ہے دنیا بھر میں پبلک جو ہے آئیز اینڈ ایئرز کی طرح کام کرتی ہے پولیس کے لیے. ہمارے یہاں جو ہے ہم اگر دیکھتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں, کان بند کر لیتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے رپورٹ کر دیا جو بات ابھی آپ بتا رہے ہیں یہ حال ہوگا میرا, تاکہ پولیس ہمیں تنگ کرے گی, پھر ہم جو کورٹ میں جائیں گے, کورٹ میں چکر لگیں گے, اور وہی کرمنل جو ہے آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہوگا کہ اگر میں چھوٹ کے آ گیا تو میں نہیں چھوڑوں گا. تو اسٹیٹ جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی وٹنس آتا ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرے. یہ قانون موجود ہے, اور اس قانون کے اوپر کتنا امپلیمنٹیشن ہے, کتنی اویئرنیس ہے, لوگوں کو نہیں پتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اتنے افسوس کی بات ہے اس کے اوپر. جب ہم تھے وہاں پر اتنا کام ہم نے کیا, اور اس کو فائنلی ہم نے اس کے کیبنٹ سے اپروو کروایا, اسمبلی نے اس کو اپروو کر دیا, مگر بھائی اس کو آپ نے ایک عام پبلک کو نہ معلوم ہے, نہ آپ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو پھر وہ کون سامنے آئے گا؟ ہمارا کنوکشن ریٹ, آئی ایم سوری ٹو سے, میرے خیال میں شاید میں اگر تھوڑا غلط ہوں گا, مگر یہ خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہمارا کنوکشن جو ہے مشکل سے میرے خیال میں 7 یا 8% ہے. تو یہ اگر حال ہو شہر کا اور ایک ملک کا جس میں کنوکشن آپ کا اس کرائم کے حوالے سے جس میں کنوکشن 7-8% ہو یا 10% ہو, تو وہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں, یہ سارے ٹیئرز ہیں, سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. پولیسنگ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ پولیس جو ہے, ہم بات کرتے ہیں کہ پولیسنگ یہاں پر جس طرح مس یوز ہوتی ہے, ڈی پولیٹیسائز ہوتی ہے, اس کو ڈی پولیٹیسائز ہم کہہ کے تھک گئے. میرٹ کے اوپر بالکل درست فرمایا, میرٹ کے اوپر جو ہے تعیناتی نہیں ہوتی, اور اس کے بعد ہماری جو لوکل جو پولیس موجود ہے ان میں سے لوکل لوگوں کو میرے خیال میں انڈکٹ کیا جائے. لوکل مینس کراچی کے باشندے, یعنی کراچی کے رہنے والے, زبان کوئی بھی بولتے ہوں. کمیونٹی پولیسنگ آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی کمیونٹی پولیسنگ, نہیں کمیونٹی پولیسنگ اپنی جگہ. پولیس میں بھرتی اچھا, جو ڈومیسائل ہے وہ اس کے پاس کراچی کا ہونا چاہیے. ٹھیک, وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو مگر کراچی کا ڈومیسائل ہونا چاہیے, تاکہ وہ شہر میں رہتا ہے تو اس کو اونرشپ ہوگی, وہ واپس گھر جائے گا تو لوگ محلے والے بولیں گے بھائی تم یہاں بیٹھے ہوئے اور تمہاری وجہ سے دیکھیں کتنا بڑا کرائم. تو اس کے اوپر ایک پریشر پڑتا ہے سوسائٹی کا. تو اگر وہ ڈومیسائلڈ ہوگا اس کو کراچی کا تو وہ اس کی اونرشپ بھی ہوگی, وہ کام بھی اچھا کرے گا. تو یہ وہ کام ہے جس کے اوپر خالصتاً ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں, خالصتاً سر ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں. شرف الدین میمن صاحب بھی موجود ہیں اور جاوید عزیز مسعودی صاحب بھی موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جاوید عزیز مسعودی اور شرف الدین میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب, میں ابھی کراچی کا بندہ ہوں, کراچی میں پلا بڑا, اور یہاں کے حالات کو وکٹم اگر میں کہوں اپنے آپ کو, مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں یاد کہ کتنی دفعہ مجھ سے موبائل چھنے, موبائل سنیچنگ ہوئی ہے. ہاں مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے جب مجھ سے میری گاڑی چھنی تھی گن پوائنٹ کے اوپر, اور اس کے بعد تقریباً 15 منٹ تک وہ مجھے میری گاڑی میں بٹھا کے گھماتے رہے, اور دل سے صرف ایک دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ یہ پروفیشنلز ہوں, یہ اناڑی نہ ہوں, یہ اناڑی ہوں گے تو مجھے مار دیں گے. تو یہ خوف کا عالم یہ تھا, یہ اس وقت میری سوچ تھی. دوسرا, میرے ہی گھر میں ہماری ہی ایک میٹ تھی, اسٹیبلش ہوا کہ اس نے ہماری یہاں کچھ جیولری وغیرہ جو ہے وہ چرائی ہے. اس وقت پولیس کو بھی فون کیا, پولیس آئی, پولیس آ کے اس کو لے کے چلی گئی, اس کو لاک اپ کر دیا. دوسرے دن اس کو جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیشی تھی, اور مجسٹریٹ کے سامنے جب پیشی تھی اس کی, میں نے آئیو سے فون کر کے پوچھا کہ کیا ہوا معاملے کا, تو اس نے کہا صبح سب سے پہلے اس کا لائر آ کے اس کو لے گیا. اور خدا را, یہ جو گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں ان کے اگر لائر آ کے ان کو لے کر چلے جائیں تو پھر ایسے سسٹم کو میں کیا کہوں گا؟ مسعودی صاحب دیکھیں, میں نے اس میں تو ایک بنیادی بات آپ کو عرض کر دی تھی کہ اس میں ہمیں جدید خطوط پر چیزوں کو استوار کرنا پڑے گا. یہ معاملات کئی یعنی اشروں کے ہیں,
یہ آج کل کی بات نہیں ہے. لیکن آج بھی ویسے ہی ہے نا, اسی طرح کی آج بھی ایسے ہی ہے. اس کے لیے جو ہمیشہ سے جو طریقہ کار رہا ہے پوری دنیا جس کو اڈاپٹ کرتی ہے, ابھی میمن صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں ڈیجیٹل انویسٹیگیشن یا ڈیجیٹل ڈیوائسز کے یعنی ڈیجیٹل فورنسک کو ہمیں اپنانا پڑے گا. ٹیکنالوجی بیسڈ جتنی چیزیں ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو واقعات آپ بتا رہے ہیں کراچی میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس سے متاثر نہ ہوئے ہوں. اس کے جب ہم پریونشن کی یا کنٹرول کی بات کرتے ہیں نا, تو پہلے ہمیں اس کو منیمائز کرنا پڑے گا. اور منیمائزیشن کے لیے بینگ کرمنالوجسٹ یا کرمنالوجی کے طالب علم کی حیثیت سے میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں فورنسک لیب کا قیام یہاں پہ ہونا چاہیے, اور کرائم میپنگ, جیوگرافی آف کرائم کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کرانی چاہیے. میں اگین اس بات کو کہوں گا خاص طور پہ آپ کے گھر کے واقعے کو کوٹ کرتے ہوئے کہ آپ کی ماسی کو وکیل لے گیا. اب وکیل اس لیے لے گیا کہ آپ کی پروسیکیوشن میں ویکنیسز ہیں, اور یہ ابتدا جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بنیادی تحفظ دینے والا ادارہ پولیس. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو ایک واضح سی بات بتاتا ہوں, اگر آپ کرائم کا ڈیٹا کلیکٹ کریں تھانوں سے تو وہ منیمم آپ کو ڈیٹا فراہم کرتے ہیں, کیونکہ جتنی زیادہ وارداتیں ہوں گے اتنی نااہلی ثابت ہوگی. جب اتنی نااہلی ثابت ہوگی تو ڈیفینیٹلی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میری بائک چوری ہو گئی یا میرا موبائل چھن گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کچی رپورٹ لکھوا جائیں اور ایک آدھ دن میں آپ کو بائک مل جائے گی. ایسا وہ کیوں کہتے ہیں؟ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی اسپیشل پولیس, ان کے سادہ لباس کے لوگ, ان تمام لوگوں کے کانٹیکٹ میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے کئی شواہد ملے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے, میری 15 سال کی وکالت ہے, اس میں کوئی یار نہیں ہے کہ کراچی میں کہ کرائم میں ملوث ہونے والوں کی ایک اچھی تعداد کا تعلق پولیس سروس سے ہے, اور یہ ایک انتہائی المیہ ہے, اور اس المیہ کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. لیکن میں اس میں ایک تجویز ضرور دینا چاہوں گا. میں جس جامعہ سے تعلق رکھتا ہوں وہ قائد عوام کے نام سے ہے, دنیا جانتی ہے. ہمارے وائس چانسلر کا ایک ویژن تھا تو انہوں نے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کیا, اور ان تمام چیزوں کو جو میں نے جیوگرافی آف کرائم, جس کے تھرو آپ ان پرٹیکولر ایریاز کو جو فوکس کر سکتے ہیں, یا کرائم میپنگ کر کے آپ ان پرٹیکولر جگہوں پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں منشیات بکتی ہو, جہاں اسلحے کا استعمال ہوتا ہو, یا اس طریقے کے لوٹ مار کی آماجگاہ ہو. ڈیفینیٹلی دیر از اے سپورٹ بیہائنڈ آل دوز پیپل. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے, ہم اس بات پہ کافی عرصے سے بحث کر رہے ہیں, اتنا ڈیٹا ہے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرے گا کون؟ ہمیں تو مسئلے کے حل کی طرف آنا ہے. مسئلے کا حل ایک واحد ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو اپنائیں, ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کام کریں. دنیا کر رہی ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, میمن صاحب, ٹیکنالوجی ڈریون سسٹم کی بات یہاں پر ہو رہی ہے, اور ایک زمانہ تھا جب آپ چیف تھے سی پی ایل سی کے, بہت زیادہ متحرک تھا یہ ادارہ, پھر احمد شرائع صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا, لیکن لیٹر آن وہ بہت زیادہ متحرک یا تو ہے نہیں, خبروں میں نہیں ہے, صرف ایک رپورٹ خالی فائل کر دینا کہ جناب یہ کرائم ریٹ رہا اور یہ ساری چیزیں رہیں. تو پھر یہ جو سی پی ایل سی ہے, پھر اس ادارے کے اوپر بھی میں ذرا چاہوں گا آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے. اس نے اپنے آپ کو کس حد تک اپ گریڈ کیا؟ دیکھیں, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ادارہ ہمارا بنایا ہوا ہے, اس میں جمیل صاحب, ناظم حاجی اور کچھ بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنا خون پسینہ دیا, ہم نے بھی دیا ہے, سب نے کام کیا ہے, مگر اب وہ اتنا جس طرح افیکٹولی کام کرنا چاہیے وہ ویسے کام نہیں کر رہا. اب اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر میں تو کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا جو انہوں نے بات کہی ایک بنیادی بات ہے جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ پولیسنگ جو ہے وہ افیکٹولی کیوں زیادہ کام اچھی طرح نہیں کر سکتی. ایک تو یہ وجہ جو انہوں نے کہی کہ کم کرائم رپورٹ ہوگا تو وہ اس کو شاباشی ملتی ہے. الٹا ہونا چاہیے
کہ جو کرائم، اس کا مطلب کسی ایریا میں اگر رپورٹنگ ہو رہی ہے اور کرائم زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنیکشن پبلک کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب لوگ جو ہے تھانے جاتے ہوئے نہیں گھبراتے ہیں. وہ برج ہو رہا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ برج ہو رہا ہے، کم از کم لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. جی بالکل 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 بالکل. تو وہ اگر کانفیڈنس لوگوں کا ہے اس تھانے پر، اس لیے وہ جا رہے ہیں وہاں پر. سی پی ایل سی کیوں بنی تھی؟ اسی وجہ سے بنی تھی کہ لوگ جو ہے تھانے جاتے ہوئے ڈرتے تھے، ابھی بھی ڈرتے ہیں. اور اسی وجہ سے پبلک جو ہے، عام پبلک جو ہے وہ سی پی ایل سی کے دفتروں میں آتی تھی اور ہم ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. ہم تھانے لیول پر بھی کرتے تھے اور ہم پولیس کی انویسٹیگیشن میں بھی مدد کرتے تھے. اور یہ جو بات ابھی انہوں نے کہی کہ سائنٹیفک لائنز پہ سی پی ایل سی تو آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہم جی آئی ایس کے اوپر جو ہے سارا کرائم، اس میں ہاؤس رابریز ہوں، اس میں یہ گاڑیوں کی چوری ہو، اس میں موٹر سائیکلیں ہوں، موبائل ہوں، اس میں یہ آپ کا کیش سنیچنگ ہو، ہر قسم کا کرائم جو ہے جو رپورٹڈ ہے، ایف آئی آر کا 100% ڈیٹا موجود ہے سی پی ایل سی کے پاس. اور اس کے اوپر ہم پیٹرن بنا کے پولیس اور رینجرز اور دوسری ایجنسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب یہ ان کا کام ہے کہ اس کے اوپر ایفیکٹو گراؤنڈ پہ کام کریں. تو یہ چیزیں آلریڈی سی پی ایل سی نے بہت بڑا ایک رول ادا کیا ہے کرائم کو کنٹرول کرنے میں. خاص طور پہ کڈنیپنگ جو پہلے ہوتی تھی اس کو کنٹرول کرنے میں سی پی ایل سی نے پولیس کی اور رینجرز کی اور ایجنسی کے ساتھ جو کام کیا ہے اس میں بہت لوگوں کو اس میں میرے خیال میں سکون سے اور آرام سے وہ رہ رہے ہیں. مگر اب یہ جو دوسری ویو جو آتی ہے یہ کرائم کے حوالے سے، جو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، اس کو روکنے کے لیے ظاہر ہے اس میں جس طرح میں نے پہلے کہا بہت ساری چیزیں آپ کو پاکٹس میں کرنی پڑیں گی. اگر وہ آپ کریں گے تو پھر آپ اس کرائم کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان کرمنلز کو جو پکڑے جاتے ہیں، ایک تو جب وہ پکڑے جاتے ہیں، ثابت ہو گیا کہ انہوں نے یہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے ہیں، تو ان کی تصویریں بھی عام پبلک میں آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، محلے میں پتہ چلے کہ جناب یہ لڑکے پکڑے گئے ہیں اور یہ لڑکے جو ہیں اس کرائم میں ملوث ہیں. وہ تو کم از کم اس علاقے میں سوشل میڈیا میں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے طور سے تصویریں لوگوں کی دکھا دیتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ اس پہ اس کے امیجز جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں اور پکڑ دھکڑ بھی ہو جاتی ہے، ورنہ تو شاید یہ بھی نہ ہو. بالکل. اور دیکھیں ایک دوسری بڑی خطرناک بات جو ہو رہی ہے، ہماری جو ٹیمپرمنٹ جو ہے ایک سوسائٹی کا، وہ ہم لوگ نے ہمارا وہ اب ٹیمپرمنٹ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اگر کوئی کرمنل پکڑا جاتا ہے تو کوشش ہم کرتے ہیں کہ اس کو سزا وہیں دے دیں، اس لیے کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر پولیس کے حوالے کیا تو وہ چھوٹ جائے گا. جیسے ابھی آپ نے 2-3 واقعات بتائے کہ اگر وہ کرمنل پکڑا گیا تو اس کو اسی وقت وہ سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہت ایک خطرناک بات ہے. میرے خیال میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور ایک اور بنیادی بات میں بتا دوں سر، میں آؤں گا آپ کی طرف. میں چاہ رہا ہوں ایک بریک کی کال ہے، بریک کے بعد میں ذرا آؤں ایک بار پھر آپ کی طرف اور ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی جاوید مسعودی صاحب، اب بات ساری ہم پولیسنگ کے جس نظام کی بات کر رہے ہیں اس میں پچھلے دنوں آپ کو بھی پتا ہوگا خبر تھی کہ جناب پولیس کا ہی ایک کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اسلحہ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے، کرمنلز کو باقاعدہ وہاں سے اسلحہ وغیرہ مل رہا تھا. یہ ساری چیزیں بھی ہمارے سسٹم کے اندر ہیں. ہم کہاں کس چیز کے اوپر ریفارمز کے لیے جائیں گے مسعودی صاحب؟ دیکھیے میں اگین یہی کہوں گا کہ جب تک فرسودہ نظام کی تبدیلی پڑھے لکھے لوگوں سے تبدیل نہیں کی جائے گی، سبجیکٹ ایکسپرٹ لوگوں کو نہیں لیا جائے گا، تو ہم صرف اس پہ بحث و تکرار کرتے رہیں گے. ابھی میمن صاحب کی میں بات سن رہا تھا سی پی ایل سی کے حوالے سے، میں بڑے احترام سے اس چیز سے اختلاف کروں گا کہ انہوں نے بالکل بہت محنت کی ہوگی، ان کی محنت کے اوپر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن ڈیٹا ان کا بھی اپڈیٹڈ نہیں ہے اور وہ میچ بھی نہیں کرتا ہے. یہ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں ایک ریسرچر ہوں. ایون کہ میں عرض کروں کہ میں نے منشیات کے لیے ڈرگ پہ ایک پورا پروسیس کر کے میں نے جب ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میرا پی ایچ ڈی بھی اس میں ہے اور میری ایک کتاب بھی ہے جو ایچ ای سی سے اپرووڈ ہے. اب ڈیٹا میں کہاں سے لوں بھائی؟ ڈیٹا ظاہر ہے میں ریلیونٹ اداروں سے لوں گا. اے این ایف کے پاس جاؤ تو وہ تعاون نہ کرے. اگر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ریلیونٹ اداروں کے پاس جاؤں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ڈیٹا اپڈیٹڈ ہوتا ہی نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے ادارے ہیں ان میں سبجیکٹ ایکسپرٹ لوگ ہونے چاہیے. میری گزارش
حکومت سے بھی یہ ہے کہ آپ کرمنالوجسٹ کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کریں، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بیسڈ اسٹوڈنٹ ہیں، سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں، دے کین ایزلی انڈرسٹینڈ اینڈ دے کین سرو فار کرائم، کرمنل اینڈ کرمنل بیہیویئر. ہمیں کرمنل بیہیویئر کو چینج کرنا ہے، ہمیں کرائم پریونشن سے میں متفق نہیں ہوں. کوئی چیز پریونٹ نہیں ہوتی ہے، منیمائز ہوتی ہے. پہلے ہم تو منیمائز ہی نہیں کر پائے. خاتمہ تو جب ہوگا کہ جب کوئی چیز کم ہوگی. یا تو کم ہی نہیں ہو رہی ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور بڑھنے کی جو پنچ لائن ہے سبجیکٹ ایکسپرٹ لوگ ہوں اور ٹیکنالوجی بیسڈ ہوں اور اویئرڈ ہوں اور اپنے کام سے سنسیئر ہوں. پراپر آپ ان کی اسکریننگ کریں، اس طریقے سے آپ لے کے آئے. جی ہوتا یہ ہے، میری یہ گزارش ہے، ہوتا یہ ہے کہ جو آپ نے یہ ذکر کیا کہ بھائی اسلحہ جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی یعنی حصے سے نکلتا ہے یا وہ لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں. ہم نے کبھی بھی یہ بات جاننے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ایک شخص کہ جو کنوکٹڈ ہے، ہمارا آئین تو سمپل کہتا ہے کہ اس کو کوئی سرکاری نوکری کی وہ اہلیت نہیں رکھتا ہے، اس کو کوئی رعایت اس طریقے کی ملنی ہی نہیں چاہیے. بلکہ میں تو یہاں تک گزارش کروں گا جہاں تک کہ آئین پاکستان کا تعلق ہے، ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشن آف اینی کنٹری اور اینی اسٹیٹ از دی سپریم لا. اب اس میں سے آپ جو ہے نا قوانین بناتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہ قوانین بنتے ہیں تو کیا اس کو پلٹ کے دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ اپنی طاقت شدت کے ساتھ اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. ہمیں مفروضات پہ ہائپوتھیٹیکل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حقائق کی طرف نظر کرنی چاہیے. یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر کسی سپورٹ کے یہ تمام چیزیں، بغیر کسی سپورٹ یا سرپرستی کی یہ ساری چیزیں دن دہاڑے کھلم کھلا جاری ہوں. شرف الدین میمن صاحب، اب ہم کیا کریں بتائیں؟ کراچی والے کریں تو کیا کریں؟ اچھا دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ میں ان سے اتفاق نہیں کروں گا. جب انہوں نے سی پی ایل سی کے حوالے سے بات کی، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اگر ان کے پاس وقت ہو تو سی پی ایل سی کے جو مین دفتر ہے گورنر ہاؤس، وہاں یہ وزٹ کر لیں. ان کو وہاں وہ پوری انفارمیشن مل جائے گی جن کی ان کو ضرورت ہے. تو اس بحث میں ہم نہیں جاتے، مگر بات یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں خاص طور پہ دو چیزیں ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ ہی کے توسط سے پبلک کو پتہ چلے. ہم نے دیکھیں پریونشن کی بات، پریونشن دنیا بھر میں ہوتی ہے، مگر آپ کوئی کرائے کا مکان لینے جائیں تو وہاں پر آپ کا ایون امریکہ میں چلے جائیں تو آپ کے وہ چیک اینڈ بیلنسز اتنے ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ کو ایسا آرام سے کرائے پہ مکان نہیں ملے گا. ایون امریکہ جیسے ملک کے اندر یہاں پر ہم نے یہ قانون سازی کی ہے کہ آپ کا جو کرائے کا مکان اگر لینا ہے تو اس کا جو کرائے کی جو ایگریمنٹ ہے وہ تھانے پہ جمع ہونی چاہیے اور رجسٹرڈ ہونی چاہیے. تو یہ کام جو ہے یہ پوری طرح نہیں ہو رہا. ظاہر ہے یہ بھی ایک ایسا سٹیپ ہے جو کرمنلز کو پناہ گاہیں جو بناتے ہیں وہ ان کو مشکل ہو جاتا ہے وہ گھر یوز کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سرونٹس کے حوالے سے ہم نے جو گھر کے سرونٹس کے حوالے سے بات کی، ڈومیسٹک سرونٹس خاص طور پہ، اس کو ہائر کرنے سے پہلے آپ شناختی کارڈ جو ہے اس کا بھی تھانے لیول کے اوپر آپ کی رجسٹری ہونی چاہیے. تو جب آپ یہ سٹیپس لینے لگیں گے تو آپ کے پاس ڈومیسٹک سرونٹ جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں آئے گا جو آپ کے گھر میں چوری کر کے بھاگ جائے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی، عوام بھی اس طرح کے سٹیپس لے تاکہ ان چیزوں کو پریونٹ کیا جائے. تو یہ ہم somehow ہم بڑے اگنورنٹ ہوتے ہیں، شور بہت مچاتے ہیں، مگر اپنا رول بھی پلے نہیں کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے ٹریفک کے حوالے سے بات کی، ٹریفک کے حوالے سے ایک مسئلہ ایک ہے کہ ٹریفک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے بڑے آرام سے جو ہے وہ، آپ اگر دیکھتے بھی ہیں کہ آپ کے گھر آپ کے سامنے والی گاڑی میں وہ گن پوائنٹ پہ چھین رہا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گاڑی آپ کی اتنی سلو چلتی ہے، اور سلو چلنے کا مقصد ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے روڈ جو کراچی کے ہیں ہر جگہ تو کھڈے ہیں، ہر جگہ تو پاٹس بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ تو آپ کے یعنی جرائم پیشہ عناصر کو پورا کنڈیوسو ماحول مل رہا ہے سر یہاں کی سڑکوں پر. بالکل بالکل بالکل. تو آپ جب اس طرح جائیں گے
پہلے وہ سائڈ کے ایریا سے جو وہ جو روڈ ہے اس کے اوپر عام طور پہ آپ کو اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ہم تو وہاں ہوتے تھے, ہمیں رپورٹ ابھی بھی رپورٹ ہوتے ہیں. وہ گاڑی ہے جب رش آور کے اندر جب گاڑی آ رہی ہوتی ہے وہ برابر. بہت بہت شکریہ سر. پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت سامنے آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ ٹاپک ایسا ہے, اتنا سینسیٹیو اور اتنا اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ اس پہ حکومت کی فل کنسنٹریشن اور جن میرٹس اور ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر اگر ابھی نہیں غور کیا تو خدا نخواستہ پانی سروں سے اوپر سے گزر جائے گا. بہت بہت شکریہ جاوید عزیز مسعودی صاحب اور شرف الدین میمن صاحب آج کے پروگرام میں شریک تھے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.